जोरावर फटामन नाम में आप सबकी सलामती। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। अभी मुबशर जोएल कह रहे थे कि खुदा के कलाम के वसीला से जोएल टूटे। मैं समझता हूँ प्रस्तुत के वसीला से खुदा के बातों में बहुत सारे जोएल जुड़े। आमीन। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। प्रेज़ हालेलुया। और जोर से शौक यीशु के नाम को बढ़ाएंगे, प्रेज़ करेंगे, वर्शिप करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आइए सब मिलकर बाइबल का उसको खोलें। ज़बूर की किताब आज आप खोलेंगे। ज़बूर नंबर 121, Psalm 121। ज़बूर की किताब 121 और उसकी पहली 2 आयतें का साथ कि मैं आपके लिए तिलावत करूंगा और आज मैं चाहूंगा कि हम मिलकर खुदा के इस कलाम को अपने लिए और अपनी जिंदगियों के लिए पढ़ेंगे। मिलकर इस कलाम को लिटरली हम अपने लिए कबूल करेंगे और वसूल करेंगे। और याद रखें, ये कलाम जितना आपके लिए है उसी कदर मेरे लिए भी ये कलाम मोतबर कलाम है। आमीन, आमीन। सबके पास है? आप मेरे पीछे इसकी तिलावत करेंगे। मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी कुमक कहां से आएगी? मेरी कुमक खुदावंद से है जिसने आसमान और जमीन को बनाया। आमीन। बहुत कम लोगों ने ये बोला है, शायद 25% लोगों ने मेरे साथ मेरे पीछे बोला। मैं चाहता हूँ एक दफा फिर आप मेरे पीछे ये 2 आयतें पढ़ें और हर जमान ये तिलावत करेंगे। ये आपके लिए कलाम है, इस पे आमीन करें। आमीन, आमीन। पढ़ें। मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी कुमक कहां से आएगी? मेरी कुमक खुदावंद से है जिसने आसमान और जमीन को बनाया। सब कहेंगे आमीन, आमीन। मेरी कुमक, मेरी मदद, मेरी रहनुमाई, मेरी फदा, मेरी बहाली, मेरी सेहत, मेरी तंदुरुस्ती, मेरी हेल्थ, मेरी वेल्थ, मेरी सरफराजी कहां से आएगी? कहां से आएगी? कहां से आएगी? कहां से आएगी? खुदावंद से। आमीन। खुदा ही जब सरफराजी देता है, खुदा ही जब सेहत देता है, खुदा ही जब जोर देता है, खुदा ही जब दलेर करता है, खुदा ही जब फतह देता है, तो आप और खुदा के लोग फतह मानते होते हैं। आमीन। प्रेज़ गॉड। खुदा ने जब यशवा को चुना मूसा के बाद, और खुदा के लोग यशवा की रहनुमाई में यरदन को क्रॉस करके पार कर गए। और जिस तरह खुदा ने पहले गुलशन को 2 हिस्से कर दिया, खुश्क कर दिया, इसी तरीका से जब बनी इस्राएल वादा की सरजमीन प्रॉमिस लैंड पर पहुंचे तो खुदा ने दरियाए यरदन को भी खुश्क कर दिया। और यशवा की ही किताब में लिखा है कि जिस तरह खुदा ने पहले गुलशन को 2 हिस्से कर दिया और खुदा के लोग खुश्क जमीन से गुजर गए, इसी तरीके से जब एक नस्ल जब खत्म होगी और दूसरी नस्ल उस वादा की सरजमीन में दाखिल हुई थी और वो खुश्क दरिया से गुजर गए। और जब वो गुजर गए तो कलाम में लिखा कि पानी फिर अपने किनारों पर और हर तरह से उसी आबोताब से
پہنے گا. آمین. میری کمک کہاں سے آئے گی؟ خدا سے. میری کمک کہاں سے آئے گی؟ میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا. خدا نے یشوع سے وعدہ کیا تھا کہ جس طرح میں موسیٰ کے ساتھ تھا اسی طرح یشوع میں تمہارے ساتھ ہوں. تو ہراساں نہ ہونا, تو بے دل نہ ہونا, تو ڈر نہ جانا, تو مضبوط رہنا اور خوف نہ کرنا, کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں. تو مضبوط ہونا. یہ 3 دفعہ خدا نے یشوع سے کہا. کام پہلی بات میں ڈر نہیں جانا, خوف نہیں کھانا, گھبرانا, ڈرنا, بے دل, بدگمان, کیونکہ میں تیرے. اور پھر خدا نے دکھایا کہ کس طرح خدا جو ہے وہ یشوع کے ساتھ ہے. آمین. اس کے بعد ایک بڑا چیلنج خدا کے لوگوں کو درپیش تھا جب انہوں نے یرو کو فتح کرنا تھا. اور کلام میں لکھا کہ یرو کی دیوار جو تھی وہ بڑی مضبوط تھی اور بہت بڑی دیوار تھی. اتنی وہ چوڑی دیوار تھی کہ راہب فحشہ کا گھر اس دیوار کے اوپر تھا. اگر کچھ لوگوں کا تو موقع ملا ٹیکسلا کو دریافت کرنے کا جہاں پر وہ پرانی چیزیں ہیں, تو وہ پرانی ایک دیوار ہے جو شہر کی نظر آ رہی ہے. وہ کچھ میٹر ہے نظر آ رہی ہے, آپ اس کے اوپر چل سکتے ہیں. وہ تقریباً 10, 15 یا 20 فٹ چوڑی ہے ابھی بھی. تو شہروں کی جو دیواریں ہوتی تھی وہ بڑی چوڑی ہوتی تھی اور رتھ ان دیواروں کے اوپر چل سکتے تھے. راہب کا گھر جو ہے وہ اس دیوار کے اوپر تھا. اتنی بڑی دیوار تھی. اور خدا نے کیا کہا یشوع کو اور بنی اسرائیل کو کہ تم 6 دن اس کے گرد چکر لگانا. ایک چکر کتنے دن کی؟ 6 دن. اور 7ویں دن تم 7 بار اس دیوار کے گرد یا شہر کے گرد گھومنا اور پھر نسنگا پھونکنا اور دیوار جو ہے وہ آٹومیٹکلی خود بخود جو ہے وہ گر جائے. ایک سیکنڈ کے لیے سوچیں کہ یشوع نے یہ نہیں کہا کہ خداوند تو 7ویں دن کی دیکھنی ہے تو پہلے دن اسی 7 چکر لا لیں گے ہیں دوبارہ دیکھ دیں. کیا مسئلہ ہے؟ سوال نہیں کیا کہ 7 دن بعد ہم انتظار کرتے رہیں, ایک چکر لگاتے رہیں اور 7ویں دن 7 چکر لگائیں اور پھر تو ہمیں فتح دے. ہم اکثر ایسا کرتے ہیں, لیکن یشوع نے اور قوم بنی اسرائیل نے خدا کے کلام کی تابع داری. ہم پتہ کیا کرتے ہیں, ہم اکثر جب کوئی ڈاکٹر پرسپشن لکھتا ہے, میڈیسن لکھ لیتا ہے, اور اگر آپ اس حساب سے وہ دوائی نہ کھائے تو آپ اگر 7 دن کی دوائی 1 دن میں کھا لیں پھر کی رہے گا؟ دسو کہ جلدی صحیح ہو جائے. کبھی سوچے ایسا؟ دوائی تو وہی ہے نا, 7 دن میں کھانی, صبح شام کھانی, تو 10, 15, 14 گولیاں ایک ہی دفعہ پانی کے ساتھ 2 منٹ میں ٹھیک ہو جائے. ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. تو آپ ڈاکٹر کی پرسپشن پر, ڈاکٹر کی ہدایت پر عمل کرتے کہ نہیں کرتے ہیں؟ اسی طریقے سے جب ہم اس پر عمل کرتے ہیں, جب ہم ڈاکٹر کی ہدایت پر عمل کرتے ہیں, تو فتح جو ہے, سرفرازی جو ہے آپ کے قدم چومتی ہے. آمین. پریز دی لارڈ. انہوں نے ایسا ہی کیا. جب ہم اپنی مشکلات کا حل اپنے زور بازو سے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اپنی پریشانیوں کا حل اپنے زور سے, اپنی اسکل سے, اپنی عقل سے, اپنے زور سے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, دوستوں کی مدد سے, اپنے مسائل کو استعمال کر کے ہم فتح پانا چاہتے ہیں, ہم صحت پانا چاہتے ہیں,
हम सरफराजी करना चाहते हैं, nothing happen. जब तक आपकी कुमक खुदावंद से ना आए। अगर खुदावंद ही घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत क्या है? अब खुदा कहता है मेरी ताबेदारी करो। खुदा कहता है अपनी नजरें जो है मुझ खुदावंद पर रखो और मैं तुम्हें सरफराजी दूंगा। यशवा की किताब 6 बाब में यह वाक्य लिखा है। और अगर जब आप यशवा की किताब उसका 5 बाब का मुताला करते हैं तो उसकी आखिरी जो चंद आयतें हैं वहां पर एक और बड़ा खास वाक्य हुआ है कि यशवा को 13 आयत में लिखा है, और जब यीशु यरीहो के नजदीक था तो उसने अपनी आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके मुकाबले एक शख्स हाथ में अपनी नंगी तलवार लिए खड़ा, और यीशु ने उसके पास जाकर उससे कहा तू हमारी तरफ है या हमारे दुश्मनों की तरफ? यीशु 5 बार उसकी 13 आयत से मैं पढ़ रहा हूं। उसने कहा नहीं, बल्कि मैं इस वक्त खुदावंद के लश्कर का सरदार होकर आया। तब यीशु ने जमीन पर सरनगू होकर सजदा किया और उससे कहा कि मेरे मालिक का अपने खादम से क्या अर्शाद है। वो खुदावंद के लश्कर के सरदार ने और खुदावंद के लश्कर के सरदार ने यीशु से कहा तू अपने पांव से अपनी जूती उतार दे, क्योंकि ये जगह जहां तू खड़ा है मुकद्दस है। सो यीशु ने ऐसा ही किया। बहुत सारे थियोलॉजियन जो बाइबल के स्कॉलर हैं वो लिखते हैं कि ये शख्स यीशु को अपनी नंगी तलवार लिए हुए खड़ा हुआ नजर आया है, ये खुदा यीशु मसीह। और जब यीशु ने पूछा कि तू हमारी तरफ है या दुश्मनों की तरफ है, याद रखें उस वक्त वो दीवार यीशु को नजर आ रही थी और वो दीवार बड़ी तगड़ी बहुत बड़ी थी। यरीहो के करीब है, दीवार के करीब है, और यहां पर उसकी मुलाकात खुदावंद यीशु मसीह से होती है। और खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा जब यीशु ने पूछा कि तू साढ़े वाले या दुश्मना वाले? समझ आ रही मेरी बात? उसको नजर आया तो क्या जवाब मिला? जवाब ये मिला कि नहीं, इस वक्त में खुदा के लश्कर का सरदार होकर आया। अगर इसको और सादा करो तो लिखा है कि मैं खुदा की फौज का सिपा सलार बनकर तेरे सामने खड़ा। किसकी फौज का? किसकी फौज का? खुदा की बादशाही की जो आर्मी है, आई एम द कमांडर जनरल, मेन लीडर, सिपा सलार आपके सामने खड़ा। यीशु ने क्या किया? कलाम में लिखा है यीशु ने इसको सिजदा किया। कितने लोगों के पास बाइबल मुकद्दस है? उनको समझ क्या किया यीशु ने वहां पर? उसको अभी टक्कर नहीं गए, अभी यरीहो की दीवार के करीब नहीं गए, उससे पहले ही यीशु उसको सिजदा करता है, यानी वो खुदा की वर्शिप करता है। मेरी कुमक कहां से आएगी? मेरी कुमक खुदावंद से। कलाम में लिखा है केवान की वाणी और कामल करने वाले यीशु मसीह को तकते रहिए। आपकी निगाहें मसीहा पर होनी चाहिए, आपकी निगाहें खुदावंद पर होनी चाहिए। मुबारक है वो शख्स जिसका तवक्कुल लश्करों का खुदा है, खुदावंदों का खुदा है, बादशाहों का बादशाह है। आमीन। और उसने उसको सिजदा किया। और खुदा यही चाहता था कि यीशु और वो बड़ी इस्राएल का तवक्कुल और भरोसा है वो खुदावंद पर। आमीन।
اور خدا کہتا ہے میں تجھے بحال کروں گا، میں تجھے سرفراز کروں گا، میں تجھے جتاؤں گا، میں تجھے غلبہ دلاؤں گا، میں تجھے فتح دلاؤں گا۔ لیکن اگر تم اپنے زور بازو سے کرو گے تو پھر آپ کی مرضی۔ جب ہم قضات کی کتاب کو دیکھتے ہیں تو سملر ایک سٹوری ہمیں خدا کے کلام سے ملتی ہے جدون کے متعلق۔ جب وہ مدیانیوں کو فتح کرنے جا رہا تھا اور ایک بہت بڑا لشکر جدون کے ساتھ تھا۔ جدون خدا کا بہت بڑا سورما ہے، خدا کے کلام میں لکھا ہے، قضات کی کتاب اس کے ساتھ بات ہے۔ اتنا بڑا لشکر تھا کہ خدا نے کہا جدون اگر تو اس لشکر کے نال جنگ جیت گیا اور تو لڑا اور تیرے لوگ یہ کہیں گے کہ ہم نے اپنے زور بازو سے فتح حاصل کی ہے، اور خدا کہتا ہے میں یہ نہیں چاہتا کہ لوگ ایسا سوچیں، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ لوگ خدا کی پرستش کریں اور مجھ خداوند سے جو ہے اس کو جلال ملے۔ خدا کی یہ مرضی۔ تو خدا نے کیا کیا؟ جدون سے کہا کہ بھائی انہاں سارے جو لشکر ہے ان سے کیا ہے کہ جو ڈرا ہوا ہے، جو سہما ہوا ہے، جو گھبرایا ہوا ہے وہ واپس چلا جائے۔ گیس بٹ کیا ہوا؟ قضات 7 بار 22,000 لوگ آپ نے کرا نو 22,000، تھوڑی تعداد نہیں، بہت بڑی تعداد ہے، واپس چلی گئی۔ اور کلام میں لکھا ہے 10,000 لوگ بچ گئے۔ خدا نے اس 10,000 لشکر کو دیکھا اور خدا نے پھر جدون سے کہا کہ لوگ ہجے بھی زیادہ ہیں، ابھی بھی لوگ جو ہیں وہ 10,000 کا لشکر بہت بڑا ہے۔ اور پھر خدا نے ایک اور طریقے سے ان کو آزمایا۔ خدا ان کو ایک چشمے کے پاس لے گیا اور خدا نے کہا کہ بھائی میں ان کو آزماؤں گا اور جو لوگ میں تمہیں دوں گا، کہوں گا، بتاؤں گا، وہ تم نے چن لینے، باقی کو واپس دے دیں۔ اسے چشمے کے اوپر لے گیا، وہاں سے ان کو کہا کہ یہاں سے سب پانی پیئے۔ اور کلام میں لکھا جنہوں نے بھوکرے نال ہاتھرے نال پانی پیتا وہ 300 لوگ تھے، اور جنہوں نے گھٹنے ٹیک کر پانی پیا وہ واپس چلے گئے۔ خدا نے کہا ان کو میں نہیں چن رہا جنہوں نے گھٹنے ٹیکے، بلکہ جنہوں نے گھٹنے نہیں ٹیکے ان کو میں چنوں گا، اور صرف 300 لوگوں کو چنا۔ اب خدا کا طریقہ کار دیکھیں کتنا خدا کس طرح ڈیٹیل سے کام کرتے ہیں۔ 300 لوگ، اور ان کو بھی جدون نے 3 گروپس میں وہ ڈیوائڈ کر دیا، 100 کا ایک گروپ بنایا، اور ان کو ہر شخص کو ایک مٹکا، خالی مٹکا دیا گیا جس میں ایک مشق بھی تھی اور ایک ہاتھ میں تلوار یا رسی کا جو بھی ان کا ہتھیار تھا وہ تھا۔ اور ان کو انسٹرکشن دی گئی، ہدایت دی گئی کہ جس طرح جنون نے کہا جس طرح میں کروں گا اور میرا گروپ کرے گا، یعنی 100 لوگ جو جنون کے ساتھ تھے اسی منو میں کے ویسے کرنا۔ اور خدا نے جنون اور اس کے ساتھیوں کو اور 300 لوگوں کے سبب سے لکھا عمالیقی اور مدیانی جو ریت کی طرح ان کے اونٹوں کے متعلق لکھا ہے کہ وہ سمندر کے ریت کے زروں کی مانند اونٹوں ٹڈیوں کی طرح پھیلے ہوئے تھے۔ وہ 300 لوگوں سے گھبرا کر ڈر کر باقی ایک نعرہ چلا اور وہ یکدل ہو کر ایک نعرہ مار رہے تھے کہ یہوہ کی تلوار اور جدون کی تلوار، یہوہ کی تلوار اور جدون کی تلوار۔ اور ایسی خوف سے وہ تتر بتر آگے پیچھے بھاگے اور خدا نے اپنے لوگوں کو وہاں پر فتح دی۔ آمین۔ میری قوت کہاں سے آئے گی؟ میری قوت کہاں سے آئے گی؟ میری قوت کہاں سے آئے گی؟ میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف، اور خدا نے یشوع سے کہا تو گھبرا نہ جانا، تو بے دل نہ ہو، تو خوف نہ کر، جو کہ میں تیرے اور ہر وقت میں تیرے ساتھ۔ ہلیلویا۔ سمسون کے متعلق جب ہم دیکھتے ہیں، جب سب کچھ ختم ہو چکا تھا، سمسون کی آنکھیں جا چکی ہیں، بینائی جا چکی ہیں، آخر میں
اس کو باندھا گیا 2 بڑے پلرز کے ساتھ. آخری وہ دعا کرتے کہ خداوند اگر تم انہوں ایک دفعہ پھر صرف ایک دفعہ پھر سے زور دے دے, پھر سے طاقت دے دے, پھر سے بحال کر دے, پھر سے زور دے دے, پھر سے مجھے اپنی پریشس, اپنی انائٹنگ, پھر سے اپنی قربت مجھے دے دے, بس ایک دفعہ. اور خدا نے کلام میں لکھا ہے کہ اس کی دعا کو سنا اور اس نے پورے زور کے ساتھ ان 2 بڑے پلروں کو جن کے اوپر پوری بلڈنگ اور عمارت کھڑی تھی ان کو ہلایا اور وہ ساری عمارت جو تھی وہ کلیپس ہو گئی. آمین. یہ وہ کلام ہے جو بنی اسرائیل یاد کرتے ہیں. زبور 77 جب ہم پڑھتے ہیں تو زبور میں بھی پہلی 10 آیات میں کھلا جاتا ہے, لیکن اگلی جو باقی آیات ہیں 10 وہاں پر وہ خدا کے سارے وعدے چھے وہ یاد کرتا ہے کہ میں اس خدا کو یاد کروں گا جس نے میرے کلثم کے 2 حصے کیے. میں اس خدا کی عبادت کروں گا جس نے قوم بنی اسرائیل کو موسیٰ کی سربراہی میں غلامی سے نکالا. بس خدا کی پرستش کرو بڑے حالات کیسے بھی کیوں نہ. میری کمک کہاں سے ہے؟ میری کمک یشوع کو جو پہلا چیپٹر ہم پڑھتے ہیں اور صبح بھی جب میں یہ پڑھ رہا تھا تو یہ چیز بڑی تقویت اور بڑی ایمان افروز ہے کہ خدا 3 دفعہ یشوع کو یہ بات کہہ رہے کہ تو مضبوط ہو, تو ہراساں نہ ہونا, تو ڈر نہ جانا, تو گھبرا نہ جانا, بلکہ میں تیرے ساتھ ہوں. اس کے ساتھ ایک اور خاص بات جو خدا نے یشوع سے کہی, زور بھی ہوں, خدا نے کہا میں تیرے ساتھ ہوں, تو مضبوط ہونا, تو دلیر رہنا, تو کھڑا رہنا, اور جہاں تیرا تلوار ٹکے گا وہ میں تجھے دے دوں گا. That's the promise. لیکن اس کے ساتھ خدا نے ایک تلقین میں ایک خاص حکم یشوع کو دیا. وہ کیا کہ دن اور رات تجھے اس شریعت کا خیال, اس شریعت کی جو کتاب تیرے پاس ہے, تو احتیاط کے ساتھ اس کے اوپر عمل کرنا. کیا کرنا جی؟ دن رات اس کتاب کے اوپر تو ایسا ہمارے کو کھولے. آخری حوالہ میں آپ کے لیے پڑھنے جا رہا ہوں. پہلا چیپٹر یشوع پہلا باب اس کی 5 آیت. یشوع پہلا باب اس کی 5 آیت لکھا ہے خدا کے کلام میں, تیری زندگی پر کوئی شخص تیرے سامنے کھڑا جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا ویسے ہی تیرے ساتھ میں نہ تجھ سے دستبردار ہوں گا اور نہ تجھے. سو تو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ, کیونکہ تو اس قوم کو اس ملک کا وارث کرائے گا جسے میں نے ان کو دینے کی قسم ان کے باپ دادا سے. تو وقت مضبوط اور نہایت دلیر, تو وقت مضبوط اور نہایت دلیر ہو جا کہ احتیاط رکھ کہ اس ساری شریعت پر عمل کرے جس کا حکم میرے بندہ موسیٰ نے تجھ کو. اس سے نہ دہنے ہاتھ مڑنا نہ بائیں, تاکہ جہاں کہیں تو جائے تجھے خوب کامیابی حاصل. شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے, بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہوگا کہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سب پر تو احتیاط کر کے عمل کر سکے, کیونکہ تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب اور تو خوب کامیاب
کیا میں نے تجھ کو حکم نہیں دیا؟ سو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، خوف نہ کھا اور بے دل، کیونکہ خدا تیرا خدا جہاں جہاں تو جائے تیرے ساتھ ہے، تیرے ساتھ ہے۔ اور مضبوطی اور کامیابی اور سرفرازی کیسے ہے اس کو حاصل ہوگی؟ جدوں تو اس شریعت کی کتاب تے احتیاط دے نال کی کرے گا تے لکھیا تب ہی تجھے اقبال مندی نصیب۔ خدا کا وعدہ ہے، خدا کے لوگوں کے وہ آپ کے ساتھ۔ خدا کیوں 6 دن انتظار کروا رہا تھا اور 7ویں دن وہ مسیح کا پھونکنے کو؟ 6 دن آپ کیا سوچتے ہیں لوگوں نے کیا کیا ہو؟ لوگ خدا کی عبادت میں لگے ہوئے، لوگوں نے خدا کے کلام کا یقین کیا، لوگ دعا اور روزہ میں رہے، لوگ فاسٹنگ اور پریئر میں رہے، لوگ دعائیا حالت میں رہے کہ ان کو پتا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ وہ ایک عجیب کام دیکھنے والے تھے۔ آج ہم عجیب کام دیکھنا چاہتے ہیں اپنی زندگی میں اور گھرانوں میں، لیکن اگر ہم اس پرسیپشن کو، اس خدا کی رہنمائی کو جو خدا نے ہمیں دی ہے، اس ہدایت کو، اس شریعت کی کتاب کو احتیاط کے ساتھ عمل نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ کیوں خدا نے 6 دن ان کو کہا کہ صرف ایک ذکر لگانا ہے، اس کے بعد کیا کرو؟ They were praying. وہ ورشپ کر رہے تھے، وہ خدا کی عبادت کر رہے تھے، اور پھر خدا نے ان کو عظیم فتح، وہ صرف فتح نہیں تھی، اس سے کیا ہوا؟ نہ صرف انہوں نے یرو کو فتح کر لیا، بلکہ ان کا توکل، ان کا بھروسہ اس خدا کے اوپر اور اس نسل کا بھروسہ اس لشکروں کے خدا کے اوپر، یہوہ کے اوپر کس قدر بڑھ گیا۔ آمین۔ آج بھی خدا جب آپ کو سرفرازی دیتا ہے، خدا جب آپ کو بحال کرتا ہے، خدا جب آپ کو تندرست کرتا ہے، خدا جب آپ کو کامیاب کرتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ You praise God. آپ خدا کو اور جلال دیتے ہیں۔ آمین۔ ایسی دعائیں میں شیئر نہیں کرنا چاہتا، لیکن میرا دل کرا کہ میں کروں۔ ایک نوجوان پچھلے 6 مہینے سے ہر روز دوسرے تیسرے دن مجھے فون کر رہا تھا، ماشاء میرے لیے دعا کریں۔ اس نے نیدرلینڈ کے لیے اپلائی کیا ہوا اور جمعے کے دن اسلام آباد میں تھا، جیسے اس نے اپنا پاسپورٹ کلیکٹ کیا، اس نے موٹر سائیکل بگائی اور سیدھے میرے گیٹ پر کھڑا ہوا تھا۔ پہلی دفعہ وہ میرے گھر آیا، میں نے اس سے پوچھا تم نے میرا گھر کیسے ڈھونڈا ہے؟ کہتے بس قانون پارگن بڑے لوگ جانتے ہیں، میں بس ہر بندے سے پوچھا، اس نے مجھے آدھے کو مجھے دکھا رہے ہیں، بس ایک ہاتھ میں سے کیک تھا، شکر گزاری۔ یہ الگ بات ہے، ہمارے چرچ میں شکر گزاری کا رواج نہیں ہے، شکر گزاری لے کر آیا ہے یا خدا بلیس کر۔ تو وہ پاسپورٹ دکھا رہا ہے، کہتے ہیں صاحب مجھے انگریزی بھی نہیں آتی، مجھے میرا انٹرویو بھی زبردست 100 میں سے 100 نمبر تھے، اور اس کے بعد جب میرا انگلش کا ٹیسٹ ہوا جو گورنمنٹ میں، باقی جو ساری جو ٹیکنیکل چیزیں تھی وہ بھی 100% سب ٹھیک تھی، اور میرا دل کیا کہ میں سب سے پہلے خدا کے خادم کے پاس جاؤں، اور ابھی نیکسٹ بدھ کو اسی فلائٹ ہے۔ آمین۔ میری کمک خدا مند سے، اور میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں، اور میری کمک کہاں سے آئے گی؟ خدا مند سے ہے، جس نے زمین اور آسمان کو بنایا، جس نے زمین اور آسمان کو، صرف زمین اور آسمان کو بنانے والے خدا کی حضوری میں جھکتے رہیں، اس کی پرستش کرتے رہیں، اس کو سجدہ کرتے رہیں، اس پر یقین اور بھروسہ رکھتے رہیں، اور دنیا کے خداؤں کے پیچھے نہ جائیں۔ کلام میں لکھا سرفرازی نہ مشرق سے آتی ہے نہ مغرب سے، خدا ہی سرفراز کرتے ہیں۔ آمین آمین۔ میری کمک کہاں سے آئے گی؟ بولیں، میری کمک کہاں سے آئے گی؟ میری صحت کہاں سے آئے گی؟ میری کامیابی کہاں سے آئے گی؟ کہاں سے مجھے مہیا ہوگا؟ میرے کچن میں راشن کہاں سے آئے گا؟
میری جاب کہاں سے آئے گی؟ میرے فنانشل حالات کہاں سے صحیح ہوں گے؟ مجھے اولاد کہاں سے ملے گی؟ بولیں کہاں سے ملے گی؟ اور مجھے کس نے بحال کیا؟ مجھے کس نے مضبوط کیا؟ مجھے کس نے زندہ رکھا؟ مجھے کس نے سانسیں دی؟ مجھے کس نے ابھی تک زمین پر رکھا؟ کس نے؟ آج خدا کے لیے زوردار تعریف دیں. ہاللیلویا ہاللیلویا. بولے خدا نے مجھے بحال کیا، خدا نے مجھے صحت دی، خدا نے مجھے استعمال کیا، خدا نے مجھے کھڑا کیا ہوا ہے. میں خدا ہی کا ہوں، میں وقت خدا کی پرستش کروں گا. آمین آمین. آیات بند کرے گا، اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں اور زندہ خدا کی